अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद एक सवालात पूछना चाहती हूँ। आप उन सवालात का जवाब दीजिए बच्चों। चलिए मैं सवालात की इब्तिदा करूँ आपसे। चलिए, पहला सवाल आपके लिए है बच्चों, हमारा मजहब कौन सा है? चलो बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, हमारा मजहब कौन सा है। माशाल्लाह, हमारा मजहब इस्लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, मजहब इस्लाम की मुक़द्दस किताब कौन सी है? माशाल्लाह, सही जवाब लिखे थे बच्चों, कुरान मजीद है ना। हमारी मुक़द्दस किताब कौन सी है? कुरान शरीफ, कुरान मजीद है। चलो बच्चों, और एक सवाल आपसे पूछती हूँ, मजहब इस्लाम के अलावा दुनिया में और कौन कौन से मज़ाहिब हैं? हमारे मजहब इस्लाम के अलावा दुनिया में और कौन कौन से मज़ाहिब हैं बच्चों? माशाल्लाह, यस, ईसाई मजहब, जैन मजहब, बुद्ध मजहब, वैदिक मजहब है ना। मजहब इस्लाम के अलावा दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं बच्चों। चलिए, और एक सवाल पूछती हूँ, ईसाई मजहब की मुक़द्दस किताब कौन सी है? जैसे कि हमारी कुरान मजीद है, उसी तरह से ईसाई मजहब की मुक़द्दस किताब कौन सी है बच्चों? माशाल्लाह, सही जवाब था आपका इंजील, जिसको बाइबल भी कहते हैं ना बच्चों। चलिए, मैं अब आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ, देखो। यस, इस मुकाम को देखें बच्चों। इस तस्वीर की हकीकत आपको पता है कि कहाँ पर है? इसकी हकीकत क्या है? इस पर क्यों इस तरह से सलेब के निशान हैं ये? चलिए बच्चों, ये तस्वीर क्या है? इसकी हकीकत क्या है? इसके पीछे क्या, यहाँ पे कहानी क्या है? क्यों इस तरह के निशानात लगाए जाते हैं? कहाँ पर है? इस तमाम को जानने के लिए आज जो हम क्या करेंगे, ईसाईयत और मजहब इस्लाम, इस दर्स का, इस बाब का मुतालिया करेंगे। कौन सा बच्चों? ईसाईयत और मजहब इस्लाम। ईसाई मजहब और हमारे मजहब इस्लाम के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, इस बाब में जो हम कौन कौन से नुकात अभी देखेंगे, यहाँ पे ईसाईयत और मजहब इस्लाम में हम अहम नुकात, ईसाईयत और मजहब इस्लाम का ज़हूर या जन्म किस तरह से हुआ, ईसा मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी और उनके तालीमात के बारे में, ईसाईयत और इस्लामी मज़ाहिब के इशात और उनके अतियाजात कौन कौन से थे, ईसाईयत और इस्लाम मजहब में फ़िरके किस तरह से बने, कौन कौन से फ़िरके वजूद में आए, ये तमाम अहम नुकात को हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, ईसाईयत या ईसाई मजहब या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले किस तरह के हालात दुनिया में थे, ये थोड़ा सा देखेंगे बच्चों। तो ज़माने कदीम से जो है मज़ाहिब की तश्कील हो रही है ना। बनी इंसान का जब से वजूद हुआ है, बहुत से मज़ाहिब की तश्कील हो रही है और बहुत से मज़ाहिब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इंसान तरक्की करतेगा, तो यहाँ पे तारीख़ आलम में बहुत से हम मज़ाहिब को देखते हैं, जिसमें बुद्ध मज़हब देखते हैं, जैन मज़हब है, हिंदू मज़हब है ना। तो ये तमाम मज़ाहिब जो थे बच्चों, एक क़ब्ल मसीह के माने जाते हैं। यानी इस क़ब्ल मसीह मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के पहले जो तारीख़ मानी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? क़ब्ल मसीह, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। लेकिन ईसाईयत और इस्लामी मजहब इस्लाम जो है वो सन ईस्वी की पहली सदी, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के साल को हम सन ईस्वी कहते हैं। तो ये दोनों मज़ाहिब जो है सन ईस्वी के बाद के तश्कील यानी वजूद में आने वाले, ज़हूर में आने वाले हैं। इसलिए इन मज़ाहिब को जो है सामी मजहब भी कहते हैं। सामी यानी क्या बच्चों? वस्त एशिया की जो नस्ल थी, वस्त एशिया में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? सामी नस्ल कहते हैं। तो इन मज़हब को सामी नस्ल या सामी मज़ाहिब इस तरह से भी जो है हमारी तारीख़ की किताबों में हमें
دیکھنے ملتا ہے۔ تو بہت سے مذاہب ہیں، تو یہ دونوں مذاہب جو ہے وسط ایشیا میں پیدا ہو کر پوری دنیا کے مختلف مقامات میں، ممالک میں اشاعت پا چکے۔ جتنا عیسائی مذہب اور مذہب اسلام پھیلا ہوا، اتنا یہ تمام مذاہب اتنی اشاعت نہیں پا چکے ہیں بچوں۔ تو چلیے نیکسٹ اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ عیسائیت اور عیسائی مذہب کس طرح سے اس کا ظہور ہوا ہے کر کے۔ تو عیسائی مذہب کا اس کا مذہب کا ظہور کب ہوا ہے، کب کس طرح سے وجود میں آیا ہے کر کے بچوں۔ عیسائی مذہب کا جنم پہلی صدی عیسوی کے آغاز میں رومی حکومت کے صوبہ فلسطین کے نزرات نامی مقام پر ہوا ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے عیسائی مذہب کے بانی مانے جاتے ہیں، عیسائی مذہب کے بانی ہیں۔ تو عیسائی مذہب کی تشکیل سے قبل یعنی پہلے جو ہے صوبہ فلسطین کے یہودی قوم کے لوگ کئی ضعیف الاعتقادات یعنی کمزور عقائد اور رومی حکومت کے مظالم تھے۔ تو ایسے حالات میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ انہوں نے جو ہے جو تعلیمات کو پھیلائے ہیں، تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے جو مذہب ظہور ہوئے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں، عیسائی مذہب کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اس طرح سے عیسائی مذہب کا ظہور جو کہاں ہوا، آج کا جو فلسطین صوبہ ہے، جو ملک ہے ابھی، تو پہلے وہ رومی ملک میں تھا، ملک روم میں آتا تھا، ملک روم کا ایک صوبہ تھا فلسطین کر کے۔ تو وہاں کے نزرات نامی مقام پر جو ہے اس عیسائی مذہب کا آغاز ہوا ہے بچوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کے تعلیمات کیا تھے کر کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہلی صدی میں، یعنی جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش ہوئے تب سے ہم سن عیسوی مانتے ہیں نا، تو پہلی صدی ہو گئی وہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہلی صدی میں یروشلم کے قریب بیت الحم مقام پر ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی آپ کیا تھے، اکلوتی اولاد تھے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے والد نہیں ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام بہت ہی پارسا نیک عورت تھی، تو ہمیشہ عبادت میں رہتی تھی۔ تو خدا کو ان کی ادائیگی ایسی پسند آئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جو پھونک مارنے سے جو ہے یہ حاملہ ہو گئے، پھر ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، ان کے والدہ ہیں صرف۔ یہ کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی یہ اکلوتی اولاد ہیں۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو بچوں ان کی پیدائش کہاں پر ہوئی ہے؟ یروشلم کے قریب بیت الحم میں، اور ان کے والدہ کون ہیں بچوں؟ حضرت مریم علیہ السلام، ہے نا۔ تو آپ کو بچپن میں منظم تعلیمی سہولیات میسر نہیں، پھر بھی آپ کا قوت فہم بولو، سمجھ و بول، مذہبی علوم پر بہت، یعنی خدا کا ایسا عطیہ انہیں ملا ہوا تھا۔ یعنی خدا اپنے نبیوں کو، جن بندوں کو نبی بنانا ہے، ان کو جو ہے وہ عوام سے، یعنی عام لوگوں سے کیا ہوتے ہیں بچوں، ہٹ کر ہوتے ہیں وہ، ہے نا، تبھی تو وہ نبی بن جاتے ہیں۔ تو ان میں بھی قوت فہم بولو یا سمجھداری یا مذہبی علوم پر پوری عبور حاصل کیے تھے۔ یہودیت کے جتنے بھی مذہبی کتب تھے، یعنی اس سے پہلے آنے والے بھی جو ہے آسمانی کتابیں دو اتر چکی تھی۔ کون کون سے بچوں؟ توریت اور یہاں پہ زبور۔ تو جو یہودیت مذہب تھا، تو یہودیت مذہب کے فلسفوں کی بھی جو ایسا وضاحت کر ڈالتے تھے کہ سامنے والا جو ہے آپ کی سمجھداری کو، آپ کی سمجھ و بوجھ کو، آپ کے علوم کو دیکھ کر کیا ہوتا تھا بچوں، دنگ رہ جاتے تھے۔ تو ایسے ایسے معجزات جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا کرتے تھے۔ تو دنیاوی کتاب کے لحاظ سے جو ہے ان کو تو خدا نے جو ہے دینی علوم پیدائشی طور پر جو ہے ان کے اندر وہ عنصر، وہ جز موجود تھا، لیکن دنیاوی کتاب کے لحاظ سے ہم اس طرح کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں جان بابشٹ نامی شخص سے وہ بے حد متاثر ہوئے اور ان سے استفادہ حاصل کیا۔ تو لوگ ان کے پاس جو بھی یہاں پہ مسائل لے کے آتے تھے، شکایتیں لے کے آتے تھے، تو ایک پل میں کیا کرتے تھے، انہیں وہ حل کر دیتے تھے۔ اسی لیے لوگ انہیں جو ہے مسیحا یا عظیم محافظ کہنے لگے، لوگ ان کو مسیحا یا عظیم محافظ قرار دینے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رحم دلی، ان کا طرز عمل اور ان کے ذریعے سے جو جو معجزات ہو رہے تھے، وہ معجزات کی وجہ سے ان کی شہرت ایسے پھیلنے لگی کہ لوگ ان کو دیوتا ماننے لگے۔ لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کی، یعنی ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ ان کو خدا کا بیٹا یا خدا ماننے لگے، دیوتا ماننے لگے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ
پسند نہیں تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اس طرح سے جو ہے ان کو ایک خدا کا بیٹا مانے. تو اس لیے جو ہے انہوں نے جو وہاں کی یہودیت تھی یا جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، پتھروں کی پوجا کر رہے تھے، تو اس تمام کی کیا کرنے لگتے ہیں؟ مخالفت کرنے لگتے ہیں، اپنے تعلیمات کو عام کرنے لگتے ہیں، خدا واحد کی تعلیم دینے لگتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، خدا کی طرف سے ایک برگزیدہ ایک نبی ہوں، خدا کا ایک بندہ ہوں، اس طرح سے کہا کرتے تھے. تو لوگ ان کی مخالفت کرنے لگے، یہاں تک کہ یہودی فرقے کے لوگوں نے جو ہے رومی شہنشاہ کے پاس جا کر آپ کی شکایت کی اور بغاوتیں عام ہونے لگے. تو لوگ جا کر یعنی دنیاوی علوم کے لحاظ سے، یعنی جو کتابوں کے لحاظ سے، عیسائی مذہب کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ گولگتا نامی پر جو پہاڑی دکھ رہی نا آپ کو، یہاں پہ گولگتا پہاڑی ہے، تو یہاں پر جمعہ کے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی کر کے. اس لیے جو ہے جو کرسچن لوگ رہتے ہیں، جو عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے گولگوتھا نامی پہاڑی پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی ہے. اسی لیے اس دن کو وہ گڈ فرائیڈے کے طور پر مناتے ہیں نا بچوں. لیکن ہمارے پاس میں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل پیدا ہوا جس کو صلیب دی گئی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی دنیا پر اٹھا لیا گیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، جو اپنے عمر کا بقیہ حصہ وہ گزاریں گے، ہے نا بچوں. لیکن یہ جو یہاں پر ہماری نصابی کتابوں میں دیا گیا ہے کہ گولگتھا نامی پر جو ہے صلیب دی گئی، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے بچوں؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی دنیا پر اٹھا لیا گیا ہے. قرب قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر وہ آئیں گے دنیا میں، ہے نا. ان کو صلیب نہیں دی گئی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون کون سے تعلیمات دے جب وہ خدا کے برگزیدہ نبی بن گئے؟ ان کے اوپر آسمانی کتابیں، آسمانی صحیفے جو نازل ہونے لگے، جو کہ ایک کتاب کی شکل انہوں نے آج بن گئی ہے نا. ان کی تعلیمات کو ایک کتابی شکل دی گئی ہے. کون سی؟ انجیل جس کو ہم کہتے ہیں، لوگ اس کو عیسائی مذہب کے لوگ اس کو بائبل بھی کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات ہیں. تو کیا کیا تعلیمات انہوں نے دیے ہیں گھر کے بچے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال سے لے کے 33 سال کی عمر تک فلسطین صوبے کے مختلف مقامات کا دورہ کر کے خدا کے بارے میں لوگوں کو بہت ہی آسان طریقے سے انہوں نے تعلیمات دیتے تھے. ان کی تعلیمات زیادہ تر جو ہے انسانی سماج کو امن اور رحم دلی کی بنیاد عطا کرتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے رحم دلی کا برتاؤ کرو، نرمی کا برتاؤ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، امن سے رہنا، سکون سے رہنا. اور ان کے تعلیمات بھی جو تھے بہت ہی آسان زبان میں ہوا کرتے تھے، آسان یعنی لوگوں کو سمجھ میں آ سکے، اس طرح سے وہ تعلیمات دیتے. تو کون کون سے باتوں کی تعلیمات دے؟ تو پہلا جو جیسا کہ ہمارے اسلام کا عقیدہ تھا وہی ہر نبیوں کا بھی عقیدہ رہا کہ خدا ایک ہے، خدا سارے مخلوق کا باپ ہے کر کے یہاں کتاب میں دیا. بٹ باپ نہیں بچوں، کیا ہے؟ وہ خالق ہے ہمارا، ہے نا. خدا ہمارا خالق ہے، ہم خدا کی مخلوق ہیں. تو یہی تعلیم دیا ہے انہوں نے، خدا ایک ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کر کے، خدا ایک ہے یہاں پہ، اور خدا سارے مخلوق کا خالق ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا خدا. یہی تعلیم بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیے تھے. اور دوسرا، تمام انسانوں میں بھائی چارگی کے جذبات ہونے چاہیے. ہم سبھی کیا ہے؟ آپس میں بھائی بھائی، دینی لحاظ سے سبھی جو ہے بھائی چارگی ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، پیار و شفقت سے رہنا، اور زیادہ تر جو ہے یہاں پہ محبت کے راستے سے، شفقت کے راستے سے جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا. اور خدا سے وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ مصیبت زدہ لوگوں سے پیار کرنا خدا سے محبت کرنے کے برابر ہے نا. جس طرح ہم کہتے ہیں خدمت خلق خدمت خدا ہے کر کے، بندوں کی خدمت کرنا. تو یہی تعلیمات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دیے کہ خدا ایک ہے، خدا ساری مخلوق کا خالق ہے. تمام انسانوں میں بھائی چارگی کے جذبات ہونے چاہیے، سبھی لوگ بھائی بھائی کے جیسا رہنا چاہیے، آپس میں محبت ہو، اخوت ہو، بھائی چارگی ہو، مصیبت زدہ لوگوں سے پیار کریں، ان کی مصیبتوں کو حل کریں، ان کی مصیبت کے وقت کام آئے. تو یہ خدا سے محبت کرنے کے باوجود ہے، اور لوگوں سے کسی چیز کی توقع اور امید کے بغیر جو ہے بے لوث خدمت کریں.
ہے نا بچوں. یہ رولز ہماری زندگی میں فالو کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں بے لوث خدمت ہونا چاہیے، کہ لوگ ہمیں واہ واہ کریں. لوگوں سے امید رکھ کے نہیں کرنا. اگر لوگوں سے امید رکھ کے کریں گے تو ہمارا دل کیا ہوتا ہے، اگر وہ امیدوں پر پورے نہیں اترے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. اسی لیے جو ہے لوگوں سے کسی چیز کی توقع اور امید کے بغیر بے لوث خدمت ہمیں کرنا ضروری ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی خدمت کو خدا کی خدمت کے برابر بھی انہوں نے کہا ہے. انسان اگر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے تو خدا اس کی معافی عطا کرتا ہے نا. اس لیے معافی مانگنے میں دیری نہیں کرنا، اور تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور اپنے بدخواہوں کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کرو کر کے اس طرح کی تعلیمات جو ہے، جیسا کہ کیونکہ ہر نبی کی یہی تعلیمات رہے ہیں، جو ہمارے مذہب اسلام میں بھی آگے ہم یہی پڑھیں گے، یہی اب پڑھتے آ رہے ہیں نا بچوں. تو خدا ایک ہے، خدا سارے مخلوق کا خالق ہے. تمام انسانوں میں بھائی چارگی کے جذبات ہونے چاہیے. مصیبت زدہ لوگوں سے پیار کرنا خدا سے محبت کرنے کے برابر ہے. لوگوں سے کسی کی کوئی توقع یا امید کے بغیر بے لوث خدمت کرنا چاہیے. انسان کی خدمت خدا کی خدمت کے برابر ہے. انسان اگر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے تو خدا اس کو معاف کر دیتا ہے. اور تم اپنے دشمن سے محبت کرو اور اپنے بدخواہوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو. کوئی اپنا برا بھی چاہ رہا ہے تو اس کے ساتھ میں اچھائی سے پیش آؤ، وہ ہمارے اچھائی سے خود بخود بدل جائے گا. تو یہ تعلیمات جو ہے کون دے بچوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات ہیں، ہے نا بچوں. چلیے اب تک اتنا سمجھ میں آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، پھر اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات. چلیے ایک دو چار کوشچن پوچھتی ہوں، پھر آگے بڑھائیں گے لیسن کو ہم. تو بچہ پہلا سوال ہے، عیسائی مذہب کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کس مقام سے ہوا بچوں؟ چلو جلدی جلدی کمنٹ میں لکھیے. حضرت عیسائی مذہب کا آغاز کہاں سے ہوا؟ نظرات نامی مقام سے. صحیح جواب لکھیے بچوں. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ کس مقام پر ہوئی؟ بیت الحم نا، یروشلم کے بیت الحم. صحیح جواب بچوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کون ہیں؟ ماشاءاللہ صحیح جواب حضرت بی بی مریم علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ کیا کہتے تھے بچوں؟ ان کی شفقت سے، ان کے معجزات کو دیکھ کر لوگ کیا کہتے تھے انہیں؟ عیسیٰ مسیح کہتے تھے یا محافظ کہا کرتے تھے. صحیح جواب بچوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی دو تعلیمات بتائی ابھی تک جو بتائی میں یہاں پہ. خدا ہمارا خالق ہے، مخلوق سے رحم دلی کا برتاؤ کرنا ہے نا، شفقت سے پیش آنا، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا ہے نا. چلو بچوں دیکھو آپ کا جواب صحیح ہے کہ نہیں ہے جو لکھیں کامنٹ میں، ہے نا. عیسائی مذہب کا آغاز کہاں سے ہوا؟ رومی حکومت کے صوبہ فلسطین کے نظرات نامی مقام سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یروشلم کے قریب بیت الحم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ کیا کہتے تھے؟ مسیحا یا عظیم محافظ کہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی دو تعلیمات، خدا ایک ہے اور خدا سارے مخلوق کا خالق ہے. تمام انسانوں میں بھائی چارگی کے جذبات ہونے چاہیے. تو یہ تعلیمات کون دیتے بچوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات. تو یہاں تک سمجھ میں آیا بچوں. چلیے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائی مذہب کی تبلیغ کس طرح سے کی ہے یہ دیکھیں گے بچوں. ہم کیا دیکھیں گے؟ عیسائی مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کرنا، یعنی اس کا پھیلانا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصولوں کو دنیا کے ہر حصے میں پہنچائے ہیں. اپنے اصول، اپنے تعلیمات جب ہم پڑھیں نا وہ تمام لوگوں تک پہنچائے. اور خاص کر جو ہے جو مصیبت زدہ لوگ ہوتے تھے، مصائب کہہ کرنے مشکلات میں مصیبت زدہ لوگوں کی وہ بہت حفاظت کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. اور آپ کے جو ساتھی تھے ان ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ حواری کہتے ہیں. جس طرح سے ہم خلیفہ کر کے پڑھتے ہیں اپنی اردو کتابوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو ہم خلیفہ کہتے ہیں، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ حواری کہتے ہیں. اور 12 حواری جو تھے بہت ہی مشہور تھے، اور ان میں سب سے اہم جو تھا بچوں سینٹ پیٹر کر کے کہا جاتا ہے. عیسائی مذہب کے عقیدے کے مطابق سب سے اہم حواری کس کو مانا جاتا ہے بچوں؟ سینٹ پیٹر کر کے. تو آپ کی تعلیمات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پڑھے نا ہمیں، تو آپ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو آپ کا ساتھ دینے والے تھے وہ کون تھے بچوں؟
हवारी कहते हैं। तो इसमें सबसे मशहूर कौन था? ये सेंट पीटर था। कौन था? सेंट पीटर था, ये जो दिखाई दे रहा ना अभी तस्वीर में। तो वो रोम पहुंचकर वहाँ एक चर्च कायम किया उसने, है ना। जिस तरह हमारी इबादत गाह को हम मस्जिद कहते हैं, उसी तरह से ईसाई मजहब की जो इबादत गाह होती है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? चर्च कहते हैं। ये क्या है बच्चों? चर्च है। तो वहाँ पे चर्च कायम किया और आलमी सतह पर मुबल्लिगीन यानी जो इशाअत करने वाले रहते हैं, तबलीग करने वाले थे, फैलाने वाले रहते, उनको रवाना करके ईसाई मजहब को अब वो दुनिया भर में फैलाने लगा, जिसकी वजह से उसको जो है फांसी भी दी गई है। किसको? सेंट पीटर को। तो ये चर्च, ये गिरजाघर जो है, जो कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट करके फिर बाद में वजूद में है। तो ये चर्च क्या होते हैं? ईसाई मजहब, के मुक़द्दस मुकामात होते हैं, जहाँ वो अपनी इबादत कर, जिस तरह मस्जिद में इबादत करते हैं और वैदिक मजहब में हिंदू जो रहते हैं वो मंदिरों में इबादत करते हैं, उसी तरह से ईसाई मजहब की जो इबादत गाह रहती है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? चर्च कहते हैं या गिरजाघर कहते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम तालीमात की इशाअत के लिए आपका साथ देने वाले जो लोग थे, उन लोगों को, आपके साथियों को क्या कहते हैं बच्चों? हवारी कहते हैं। और 12 हवारी जो है बहुत ही मशहूर थे। इनमें सबसे मशहूर जो था कौन था बच्चों? सेंट पीटर था, जिसने ही जो है दुनिया भर में इशाअत करने लगा। तो इशाअत जब वो होने लगती, तबलीग करने लगते हैं, तो इब्तिदा में जो रूमी शहंशाह था ईसाई मजहब की तबलीग पर उसने क्या की? पाबंदी लगा दी। लेकिन जब रूमी सल्तनत और वसी होते गई, बड़ी तेज़ी से जो है ईसाई मजहब भी वहाँ पे फैलने लगा। पहली सदी ईस्वी में जो है वहाँ पे फिर उसके बाद में जो है पहली सदी तक उसमें रोक लगा दी। फिर जैसे जैसे जो है लोगों को पता चलते गया कि ये मज़हब जो है सही मज़हब है और ये जो बातें, ये जो यहाँ पे तालीमात दी जा रही हैं वो सही है। तो उसके बाद जो है चौथी सदी ईस्वी में कॉन्स्टेंटिन नामी बादशाह जब इक़्तिदार पर आया 1323, तो उसने क्या किया है? ईसाई मज़हब को जो है अपनाया। तो ईसाई मज़हब को जो है शाही सरपरस्ती जो है हासिल हो गई है। तो इस तरह से जो है 1313 सन ईस्वी में जो है जो कॉन्स्टेंटिन नामी बादशाह जब इक़्तिदार पर आता, हुकूमत पर आता है, तो उसने क्या करता है? ईसाई मज़हब को वहाँ का कौमी मज़हब यानी हुकूमत का मज़हब जब बनाता है, तो ईसाई मज़हब बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। पहले बादशाहों ने रोक लगा दी थी, रूमी शहंशाहों ने, लेकिन कॉन्स्टेंटिन ने क्या किया? इसको ईसाई मज़हब को जो है वहाँ पे हुकूमत का जब मज़हब बनाया, तो जिसकी वजह से जो है इस मज़हब को और भी कबूलियत अता हो गई। तो पूरी दुनिया भर में रोम, यूनान, मकदूनिया, यहाँ तक कि बराज़म एशिया तक भी जो है वो फैलने लगा। लोग गिरजाघरों में जो है मजहबी मुबल्लिगीन क्या करते थे? गिरजाघरों में लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात जो थे उनके, जो अब हम पढ़े ना, उन तमाम तालीमात को जो है उसकी इशाअत करते थे, उसकी तबलीग करते थे, लोगों को जो है अपने ईसाई मज़हब की तरफ बुलाने लगते। तो इस तरह से ईसाई मज़हब क्या होता है बच्चों? पूरी दुनिया में फैलने लगता है। तो ईसाई मज़हब के अतियाजात क्या हैं? अभी दुनिया को उनकी क्या क्या देना है ईसाई मज़हब के? तो ईसाई मज़हब ने दुनिया को भाईचारे और अमन के उसूल दिए हैं, यानी आपस में भाई के जैसा रहना, भाई भाई बनकर रहना, भाईचारगी के साथ, इत्तिहाद के साथ, मिलजुल कर, मोहब्बत से, शफकत से रहना और अमन से रहना, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करना। और गिरजाघर और चंद मुबल्लिगीन ने जो है तालीमी मराकज़ कायम करके तालीम की तरक्की के ज़ामिन बने हैं। और ईसाई मज़हब ने फ़न तामीर में गोथक जैसे नए फ़न तामीर को अपनाया है। जो ये दिख रहा है ना, इस तरह के तर्ज़ तामीर को हम क्या कहते हैं? गोथक फ़न तामीर कहते हैं। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने तिब्बी खिदमात में भी जो ईसाई मज़हब के मुबल्लिगीन जो है आलमी सतह पर तिब्बी यानी मेडिकल फील्ड में भी जो है उन्होंने बहुत से खिदमात अंजाम दिए हैं। औरतों और कमज़ोर तबकात को तालीम से आरास्ता करने या समाज में मियारी तब्दीली लाने में भी उन्होंने अहम रोल अदा किए हैं। तो ये तमाम क्या है बच्चों? ईसाई मज़हब के अतियाजात हैं, ये तोहफे हैं कि दुनिया को उन्होंने भाईचारगी की तालीम दी है, अमन की तालीम दी है, गिरजाघरों का क़याम किया है, गिरजाघर को जो है अपने तबलीग का मरकज़ बनाकर दुनिया भर में जो है ईसाई मज़हब के मुबल्लिगीन को रवाना करते हुए ईसाई मज़हब को आम किया। गोतक फ़न तामीर को अपनाते हुए अपने चर्च बनाए और तिब्बी खिदमात में भी उन्होंने हमेशा पहल रहे। औरतों और कमज़ोर तबकात को तालीम से आरास्ता करके समाज को एक मियारी समाज बनाने में ईसाई मज़हब ने एक बहुत ही अहम रोल अदा किया है। तो चलिए बच्चों,
फिर उसके बाद में ईसा अलैहिस्सलाम के बाद क्या हो जाते हैं, ईसाई मजहब में फ़िरका बंदी शुरू हो जाती है। तो कौन कौन से फ़िरके बनते हैं, किस तरह बनते हैं करके। तो ईसाईयत जो था 16वीं सदी तक रोमन कैथोलिक चर्च की क्या थी, गिरफ्त में था। उसके बाद जो है चंद एक असबाब की बिना पर इन लोगों में क्या होता है, इंतशार पैदा होने लगता है। लोग ईसाई तालीमात से दूर जाने लगते हैं, और क्योंकि जो गिरजाघर थे, जो चर्च थे, वहाँ पर पादरी मतलब वहाँ पे जो तालीम देने वाला था उसको जिस तरह मौलवी बोलते हैं, मौलाना बोलते हैं ना, उसी तरह से वहाँ पे चर्च का वो पोप या पादरी बोलते हैं उसको, या पादरी या जो ज़मींदार थे वहाँ पे सरकशी करने लगते हैं और आम लोगों पर वो जुल्म यानी अपने आप को बड़ा करने लगते हैं, यहाँ तक कि वो खुदाई का दावा करने लगते हैं। और फिर उसके बाद में जो है चंद एक ऐसे ऐसे जो वो सनद दिया करते थे कि लोगों को कहते थे कि तुम इसको खरीदना ज़रूरी है, इसको खरीदेंगे तो तुम्हें नजात मिल जाएगी। एक कागज़ का टुकड़ा तो आखिरत में नजात देने वाला नहीं है, लेकिन ये आम लोगों को क्या करने लगते हैं, बहकाने लगते हैं। तो लोग जो है ईसाई मजहब की तबलीग से जो ईसाईयत की तरफ आ गए थे, वो ईसाई तालीमात से अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से दूर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि गिरजाघरों में ये पादरी और ज़मींदारों का जुल्म या उनकी सरकशी बढ़ने लगती है। तो आम अवाम लोग क्या होते हैं, आम लोग जो होते हैं इस मजहब से अलग होने लगते हैं। फिर उसके बाद में कई एक इस्लाही तहरीकात आते हैं। उन तहरीकात के नतीजे में ख़ासकर जो है मार्टिन लूथर किंग करके आता है, तो उसने जो है तजदीदी इस्लाही तहरीक करके निकालता है। तो यानी जो चर्च में गिरजाघर में जो पादरियों का या जो ज़मींदारों का जुल्म सितम ज़्यादा हो गया था, उनके ख़िलाफ़ में मज़हब में इस्लाह लाने के लिए क्या करता है, उसने एक तहरीक निकालता है, प्रोटेस्ट करता है, एहतजाज करता है, जिसके नतीजे में प्रोटेस्टेंट नामी क्या होता है, एक फ़िरका वजूद में आता है। तो फिर जो है ईसाई मज़हब क्या होता है बच्चों, दो फ़िरक़ों में तकसीम होता है। एक पहले से जो चला आ रहा था वो कैथोलिक, अब जो मार्टिन लूथर की क़यादत में इस्लाह लाने के लिए, अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए वो खड़े होते हैं। ईसाई मज़हब की सही तालीमात को वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बता कर गए थे उसको आम करने लगते हैं, गिरजाघरों की मुखालिफत करने लगते हैं, पादरियों की मुखालिफत करने लगते हैं। ज़मींदारों की जो मुखालिफत करने वाला ग्रोह था वो प्रोटेस्टेंट कहलाता। जो रिवायती ग्रोह था वो क्या बन जाता है बच्चों, कैथोलिक बन जाता। तो इस तरह से ईसाई मज़हब में क्या होती है, फ़िरका बंदी होती है। दो फ़िरके वजूद में आते हैं, कौन कौन से बच्चों, एक कैथोलिक फ़िरका और दूसरा जो है प्रोटेस्टेंट। कौन से दो फ़िरके हैं, जिस तरह चर्च पे कहीं पे भी देखो आप, वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ रहता है कैथोलिक चर्च एंड प्रोटेस्टेंट चर्च करके, है ना। तो जो रिवायती ईसाई मज़हब के लोग थे, जो चर्च और पादरी के ज़ेरे निगरानी में थे, वो कैथोलिक थे। फिर जो एहतजाजी थे वो क्या कहलाते हैं बच्चों, प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। तो इस तरह से ईसाई मज़हब में दो फ़िरके वजूद में आते हैं, एक कैथोलिक और दूसरा जो है प्रोटेस्टेंट। तो फिर इस तरह से ईसाई मज़हब जो है दुनिया भर में इशाअत होने लगता है, फैलने लगता है। फिर यूरोपी जो साम्राज्य ताकतें, नई ताकतें जो, तो फिर जोग्राफियाई दरियाफ़तें होने लगती हैं। तो बहुत से बहर आज़मों की दरियाफ़त होती है। तो बहुत से बहर आज़मों में ये अंग्रेज़ हो या ईसाई लोग जो है फैलने लगते हैं, जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में भी आए हुए थे। तो ख़ासकर बहर आज़म एशिया में जब ये आने लगते हैं, तो इस तरह से ईसाई मज़हब क्या होता है बच्चों, तेज़ी के साथ में फैलने फूलने लगता है। आज देखो दुनिया के हर कोने में जो है ईसाई मज़हब फैल गया, लेकिन जो तालीमात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दिए गए थे वो नहीं है, और क्या हो गए, सभी तब्दील किए उन्होंने। ये चर्च के जो पादरी थे, ये पोप जो थे, ये बिशप जो थे, ये तमाम उन्होंने क्या किए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तालीमात को पूरा तब्दील कर दे, मनमानी कर दी। इसीलिए तो ईसाई मज़हब में दो फ़िरके बन गए, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक करके, है ना। तो इस तरह से ईसाई मज़हब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से शुरू हुआ था, आज भी जो है पूरी दुनिया में मौजूद है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, उनको फांसी भी नहीं दी गई है, आसमानी दुनिया पर उठा ले गए हैं। फिर क़ुर्ब क़यामत तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे और अपनी बक़िया उम्र यहाँ पे वो एक उम्मती की हैसियत से गुजारेंगे। तो ये था बच्चों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ईसाईयत, है ना। चलिए और एक दो चार क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम मज़हब इस्लाम की तरफ। चलो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को क्या कहा जाता है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को क्या कहा जाता था, क्या कहते हैं बच्चों, माशाल्लाह सही जवाब, हवारी कहते हैं ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सबसे
अहम हवारी कौन था? 12 तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, उनमें सबसे अहम हवारी कौन था बच्चों? सेंट पीटर, सही जवाब। चलिए, कौन से बादशाह के दौर में ईसाई मजहब को शाही सरपरस्ती हासिल हुई? पहले तो रोम के बादशाहों ने ईसाई मजहब की मुखालिफत की थी, लेकिन एक बादशाह के दौर में ईसाई मजहब जो है 4वीं सदी ईस्वी में शाही सरपरस्ती हासिल होती है, हुकूमत का मजहब बनाया जाता है। कौन से बादशाह के दौर में? यस, कॉन्स्टेंटाइन के दौर में। यस। और एक आखिरी क्वेश्चन, ईसाई मजहब का फन तामीर क्या कहलाता है? एक नए फन तामीरात की उन्होंने आगाज के जो चर्च बनाए जाते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं बच्चों? गोथक, सही जवाब। चलिए, आखिरी क्वेश्चन, ईसाई मजहब के 2 फिरके कौन से हैं? यस बच्चों, ईसाई मजहब के 2 फिरके कौन से? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, सही जवाब है। देखो बच्चों, आपके जवाब सही है ना। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को क्या कहा जाता था? हवारी। सबसे अहम हवारी सेंट पीटर। कौन से बादशाह के दौर में ईसाई मजहब को शाही सरपरस्ती हासिल हुई? कॉन्स्टेंटाइन। ईसाई मजहब का फन तामीर क्या कहलाता है? गोथक फन तामीर। ईसाई मजहब के 2 फिरके, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो अब तक क्या था बच्चों? ईसा अलैहिस्सलाम और ईसाई मजहब। चलिए, अब हम मजहब इस्लाम की तरफ बढ़ते हैं, है ना। मजहब इस्लाम की बुनियाद मुल्क अरब में हुई। कहाँ पर हुई? मुल्क अरब में। यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के मगरिब में जो बहर अरब है, उससे बाद में क्या आता है? ये जजीरे नुमा अरब है। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान जजीरे नुमा है, अरब भी जो है एक जजीरे नुमा है। 3 तरफ पानी और एक तरफ ज़मीनी हिस्सा। कहाँ पर है बच्चों? ये भी बराज़म एशिया में ही आता है। जिस तरह हिंदुस्तान भी जो है बराज़म एशिया का एक जजीरे नुमा है, उसी तरह से अरब जो है बराज़म एशिया का एक जजीरे नुमा है। तो यहाँ से जो है मजहब इस्लाम की बुनियाद हुई, यानी आगाज़ हुआ, यहाँ से फैलने लगा। तो मजहब इस्लाम की बुनियाद मुल्क अरब में हुई। ये मगरबी एशिया का एक जजीरे नुमा। ये इलाका बच्चों क्या है? एक रेगिस्तान भी है। अरबस्तान जो है क्या है? रेगिस्तान है और ज़राअत के काबिल भी नहीं है। तो इसीलिए वहाँ के अहले अरब जो लोग थे वो खाना बदोश के तौर पर रहते थे। खाना बदोश किसको कहते हैं बच्चों? जहाँ कहीं भी उनकी ज़िंदगी के साजगार वहाँ पे वसाइल मिल जाते हैं, ज़राअत करते हैं या कोई भी यहाँ पे पेशा इख्तियार करते हैं, एक जगह पर रहते हैं, फिर वहाँ पे वो वसाइल ख़त्म है, फिर दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर फिर उनको ज़रख़ीज़ ज़मीन मिलती है, पानी की दस्तियाबी मिलती है, फिर वो ऐसी जगह पर जाकर वो बसेरा करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं बच्चों? खाना बदोश। खाना की मानी होती है घर, दोश यानी कंधा, यानी अपने घर को अपने कंधे पर लेकर घूमने वाले, यानी जिसको हम ट्राइबल पीपल भी कहते हैं, यानी जो ग़िज़ा की तलाश में या रहने के साजगार हालात की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगते हैं। तो यहाँ पर भी रेगिस्तान, अरबस्तान जो था एक रेगिस्तान था और ज़राअत के काबिल यहाँ पे ज़मीन नहीं थी, इसलिए जो अरब के लोग थे वो खाना बदोशों की तरह कभी एक ज़रख़ीज़ ज़मीन और पानी की दस्तियाबी जहाँ पर होती थी वहाँ पर वो बसेरा करते, ज़िंदगी गुजारते थे। तो इसी तरह से जो है अरब में जो है मक्का और मदीना शहर बस गए बच्चों। इसी तरह से जहाँ पे उन्हें ज़रख़ीज़ ज़मीन मिली, पानी की दस्तियाबी मिली, तो उसी तरह से जो है अरब इस जज़ीरे नुमा में मक्का और मदीना शहर बस गए, जो कि हमारे मुक़द्दस शहर है ना बच्चों। तो यहीं से जो है मजहब इस्लाम का आगाज़ हो। तो इब्तिदा में अहले अरब जो है कई बुतों की पूजा करते थे, पत्थर की, दरख्तों की, पानी के चश्मों की, यहाँ तक के बच्चों जो काबतुल्लाह है इसमें भी वो लोग 360 बुत रखे थे। काबे में भी जो है 360 बुतों की वो पूजा करते थे। और इन दिनों में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने वाली थी तो अहले अरब के लिए ये क्या था? बहुत ही मुक़द्दस मुकाम था, जिस तरह से आज भी है ना काबतुल्लाह। उसी तरह से अहले अरब का सबसे अहम मरकज़ जो है काबा हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे बुत परस्ती आम थी, बुतों की पूजा करते थे, बुतों की परस्तिश करते थे। यहाँ तक कि कई कुदरती चीज़ों की, दरख्तों की, पत्थर, पानी के चश्मों की भी वो क्या करते थे बच्चों? पूजा करते। तो ऐसे नाजुक हालात में जो है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, जबकि अरब के हालात बहुत ही ख़राब थे। बुत परस्ती आम थी, शराब, जुआनोशी, यानी
عرب کے جو لوگ تھے بہت ہی یہاں پہ جاہلانہ زندگی گزار رہے تھے، تو ایسے نازک حالات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو چلیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے بارے میں بھی جانیں گے بچوں۔ تو بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں مکہ معظمہ میں ہوئی ہے بچوں۔ چند ایک ذرائع کے ذریعے سے 571 عیسوی بھی مانی جاتی ہے۔ تو آپ کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمینہ آپ کی والدہ ہیں۔ آپ کے والد کون ہے؟ حضرت عبداللہ ہے، اور آپ کی والدہ کون ہے؟ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کم سنی میں ہی، جب ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوگا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہو گئی تو بی بی آمینہ کا بھی انتقال ہوگا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب 8 سال کی عمر ہو گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبد المطلب کا بھی انتقال ہوگا۔ تو ان کے چاچا ابو طالب نے ان کی پرورش کی ہے۔ کون کیے کرتے ہیں بچوں؟ ابو طالب کا، عبد المطلب۔ جب دادا عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں، تو وہ آپ کی پرورش کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کی سرپرستی میں جو ہے پرورش پائے ہیں۔ تو ابتدا میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ جو ہے بھیڑ بکریاں چرانے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک شام اور عرب کے لیے تجارت کی غرض سے بھی جایا کرتے تھے۔ تو اسی دوران جو ہے آپ کی تجارت میں ایمانداری، صداقت کو دیکھ کر عرب کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگتے ہیں۔ آپ کی صداقت، آپ کی سچائی کی جو شہرت ہو گئی تھی، وہ اس وقت جو ہے عرب میں ایک بہت ہی مالدار خاتون رہتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان تک بھی یہ بات پہنچتی ہے، تو وہ بھی اپنا سامان، اپنا مال دے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کے چاچا کے ہمراہ جو ہے اپنا مال تجارت کے لیے دے دیتے ہیں۔ تو تجارت میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صداقت، جو ایمانداری دکھائے، تو اس کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ تو خدا کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا، اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، جو کہ عرب کی ایک مشہور مالدار بیوہ خاتون تھے۔ تو انہی کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی بطن سے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں ہو گئیں۔ کون سے؟ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ 2 بیٹے کون کون سے تھے بچوں وہاں پہ؟ حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، اور حضرت بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی اولاد کون کون سے یہاں پہ؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم، دونوں کا جو ہے بچپن میں انتقال ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو چلی ہے ان کی بیٹیوں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بچوں یہاں تک سمجھ میں آیا؟ بان اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ کے والدین حضرت عبداللہ اور بی بی آمینہ ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد عبد المطلب آپ کی پرورش کرتے ہیں۔ 8 سال کی عمر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جاتی ہے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے، تو آپ کے چچا ابو طالب آپ کی پرورش کرتے ہیں۔ تو ابو طالب کے ہمراہ ہی آپ ملک مکہ سے جو ہے ملک شام، یمن وغیرہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو تجارت میں آپ کی صداقت، ایمانداری، سچائی کو دیکھ کر جو عرب کے لوگ قبول کرتے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ تو خدا کے حکم سے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، جس سے آپ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوتی ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹیوں میں سب سے بڑے جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب میں چھوٹے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلو بچوں اتنا یاد ہوا؟ 1-2-4 کوشچن اس پہ پوچھوں پھر آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ تو کوشچن یہاں پہ آپ کے لیے ہے، مذہب اسلام کا ظہور کہاں ہوا؟ اس بچوں کہاں پر ہوا؟ براعظم ایشیا کے ایک جزیرے عرب میں۔ چلیے اگلا کوشچن، کعبۃ اللہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو حالات تھے نا، تو اس حالات کے مطابق کعبۃ اللہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ الحمدللہ صحیح جواب کتنے؟ 360۔ اسی طرح بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ ماشاءاللہ 570 سن عیسوی میں مکہ معظمہ میں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کون ہیں؟ الحمدللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ ماشاءاللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دیکھیے جواب صحیح ہے، مذہب اسلام کا ظہور ملک عرب سے ہوا۔ کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 سن عیسوی میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمینہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے، جن سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئے۔ چلیے بچوں پھر آگے بڑھیں گے اب ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی پرورش میں رہے، تو اپنے چچا کے ساتھ کپڑے کی تجارت کی غرض سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات کا سفر کیا۔ تو وہاں پر جب بھی موقع ملا ان کو عیسائیت اور یہودی مذہب کو سمجھنے کا بھی موقع ملا، لیکن آپ کا دل دنیا میں نہیں لگتا تھا۔ آپ اکثر کیا کرتے تھے، مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے یہ جو دکھ رہا ہے نا، غار ہرا، تو یہاں پہ غار ہرا پر جا کر کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ اللہ کی وہاں پہ عبادت کرتے تھے۔ پھر وہیں پر جو ہے غار ہرا میں ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو آپ کو نبوت مل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اصولوں سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، اور جو بہت سے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگتے۔ پہلے بہت مخالفت ہوتی ہے، بہت سے مصائب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو جھیلنے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان مسائلوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے امتیوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہوئے اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں، اور جو خدا کا پیغام یہاں پہ ہے اس کا جو ذخیرہ کیا گیا ہے وہی ہماری مذہبی کتاب قرآن شریف ہے۔ تو قرآن شریف اسلام کی مقدس کتاب ہے نا بچوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے؟ غار ہرا، وہیں پر آپ کو نبوت ملی ہے نا۔ کتنے سال میں؟ 40 سال کی عمر میں۔ تو ہماری مذہبی کتاب مقدس کتاب کون سی ہے بچوں؟ قرآن شریف ہے نا۔ تو یہی تعلیمات کو کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اسلام کی تبلیغ کا اشاعت کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے نبوت ملتی، نبوت سے پہلے بھی جو ہے آپ جو ہے اللہ کے پیغام کو عرب والوں کے سامنے پیش کرتے تھے، بتوں کی پوجا کی مخالفت کرتے تھے، آپس میں بھائی چارگی سے رہنے، امن سے رہنے کی انہیں صلاح دیتے تھے، ایمانداری سے رہنے کی۔ تو جیسے نبوت ملتی ہے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا آغاز کرتے ہیں، لیکن جب کفر اور شرک کی مخالفت اور زیادہ ہو گئی، مکے کے لوگ آپ پر بہت ظلم ڈھالنے لگے، یہاں تک کہ تمام مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی بھی سازشیں کرنے لگے، آپ کے جان کے دشمن بن گئے، قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خدا کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ 620 سن عیسوی میں اللہ کے حکم سے، خدا کے حکم سے مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جو تشریف لاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ اور ہجرت کی اہمیت کیا ہے کہ یہاں سے ہمارے مسلمانوں کا جو ہے سن ہجری کا یعنی ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمان ہمارا جو کیلنڈر ہو کون سا؟ قمری کیلنڈر ہوتا ہے نا، چاند کے حساب سے ہوتا ہے 29 اور 30 دنوں کا، جس کا آغاز محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ہمارے مہینے جو ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلامی سال کا، اسلامی کیلنڈر کا یعنی سن ہجری کا آغاز کب سے ہوا بچوں؟ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے ظلم و ستم بہت بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں، تو خدا کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو مکہ سے مدینہ کب آتے ہیں؟ 620 سن عیسوی میں۔ تو اس واقعے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے کوس کر کے مدینہ آنے کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ اور اسی سال سے جو ہے سن ہجری کا آغاز ہوا ہے۔ اسی سال سے بچوں سن ہجری کا
آغاز ہوا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آتے ہیں بچوں؟ مکہ سے مدینہ آتے ہیں۔ تو مدینہ کے لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت استقبال کرتے ہیں۔ مدینہ کا پہلا نام جو تھا یشرب تھا بچوں۔ یشرب سے کیا کہتے ہیں؟ نام بدل کرو مدینہ رکھتے ہیں۔ مدینہ کا مطلب ہے نبی کا شہر کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پرجوش استقبال کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گاؤں کا نام بھی وہ بدل دیتے ہیں، یشرب سے مدینہ رکھتے ہیں، آپ کے تعلیمات پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے لوگ جو ہے جوگ در جوگ جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگتے ہیں۔ بہت سی جنگیں بھی یہاں کا کفار مشرکین کے ساتھ میں لڑی جاتے ہیں، جس میں جنگ بدر ہے، جنگ احد بھی ہے، لیکن آخر کار جو ہے مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ مکہ جو ہے فتح، مکہ کے لوگوں نے جو یہاں پہ ملک بدر کر دیا تھا، یعنی ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے، لیکن مدینہ کے لوگوں نے مکہ کے لوگوں کو شکست دی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہو جاتے ہیں، اور مکہ کے لوگوں کو پھر سے ان کے تعلیمات اصولوں کو ماننا پڑتا، عمل کرنے لگے۔ لیکن وہ جو جان کے دشمن بن گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر جب داخل ہوتے ان سے بدلہ نہیں لیتے، ان کو عام معافی دے دیتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور مذہب جو ہے، ہمارا مذہب اسلام کیا ہوتا ہے؟ پورے عرب میں پھیلنے لگتا ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ لیکن 632 سن عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے، اس فانی دنیا سے ظاہری وصال ہو گیا ہے نا بچوں؟ نبیوں کو موت نہیں آتی، وہ اپنے قبروں میں رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، اس ظاہری وصال کہتے ہیں۔ تو 632 سن عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہو گیا بچوں؟ ظاہری وصال ہوگا۔ ان کی پیدائش 570 سن عیسوی، وفات جو ہے 632 سن عیسوی میں۔ تو 63 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے بچوں۔ یہاں تک یاد رہے گا آپ کو؟ اوکے، چلو آگے بڑھیں گے بچوں، ایک دو چار سوالات پوچھ کے چلیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے کہاں جاتے تھے؟ ماشاءاللہ، غار حرا، صحیح جواب بچوں۔ اسلام کی مقدس کتاب کون سی ہے؟ ماشاءاللہ، اتنے جلدی قرآن مجید، صحیح بچوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کوچ کر جانے کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کوچ کر جانے کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت، صحیح جواب بچوں۔ ہجرت کا واقعہ کب پیش آیا؟ ہجرت کا واقعہ کب پیش آیا بچوں؟ کس سن عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہیں؟ صحیح ہے بچوں، کب؟ 620 سن عیسوی۔ چلو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا بچوں؟ 632 سن عیسوی۔ چلیے آپ کے جواب چیک کیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے غار حرا جاتے تھے۔ اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کوچ کر جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت کا واقعہ 620 سن عیسوی میں پیش آیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر انتقال سال جو ہے 632 سن عیسوی میں ہو گیا ہے۔ چلیے اب ہم دیکھیں گے مذہب اسلام کی تعلیمات کیا ہیں کر کے، ہے نا بچوں؟ چلیے، تو مذہب اسلام کی تعلیمات، تو اسلام سے مراد خدا کی عبادت کرنا، واحد خدا کی عبادت کرنا۔ اسلام سے مراد خدا واحد کی عبادت کرنا، اور مسلم سے کہتے ہیں اللہ کا معتقد ہو جانا، ہے نا بچوں؟ تو اسلام کی تعلیمات اس طرح کے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی واحد خدا کی عبادت کرنا، خدا واحد کی عبادت کرنا، اللہ ایک ہے وہی عبادت کے لائق ہے نا؟ اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، اللہ ایک ہے، واحد ہے، اور خدا واحد کی عبادت کرنا چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ کے معنی کیا ہے؟ خدا کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، خدا ایک ہے، اللہ واحد ہے نا؟ قل هو اللہ احد کر کے بھی ہم بولتے ہیں، تو وہی کیا ہے؟ عبادت کے لائق ہے۔ یہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا، بری عادتوں سے دور رہنا، کمزوروں پر رحم کرنا، ہے نا؟ کمزور لوگوں پر رحم کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا، رحم دلی سے پیش آنا، عورتوں کا احترام کرنا۔ تو یہ تمام باتوں کی تعلیمات جو ہے مذہب اسلام میں دی گئی ہیں۔
تو مذہب اسلام کی تعلیمات جو ہے یہاں پہ، اسلام سے مراد واحد خدا کی عبادت کرنا ہے۔ اسلام کی تعلیمات اللہ کی عبادت کرنا، اللہ واحد ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سچائی کی زندگی گزارنا، ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا، بری عادتوں سے دور رہنا، ہمیشہ کمزوروں پر رحم کرنا اور عورتوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے یہ تعلیمات کو دی ہیں۔ تو اب جو ہے مذہب اسلام کے فرائض، تعلیمات کے بعد مذہب اسلام کے فرائض۔ تو مذہب اسلام میں 5 فرائض ہیں۔ کون کون سے ہیں بچوں؟ پہلا ہے کلمہ، ہے نا، خدا کی وحدانیت، خدا کی وحدانیت، توحید جس کو ہم کہتے ہیں، کلمہ جس کو کہتے ہیں، ہے نا۔ دوسرا نماز، تیسرا روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ کیا ہیں بچوں؟ مذہب اسلام کے فرائض ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ مذہب اسلام کے کتنے فرائض ہیں؟ 5 ہیں۔ چلیں ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے بچوں۔ مذہب اسلام کے 5 فرائض ہیں۔ کلمہ کیا ہے بچوں؟ کلمہ یہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی بھی نہیں ہے تو کون ہے وہ؟ اللہ ہے، خدا کی ذات، خدا واحد کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہے نا۔ لا الہ الا اللہ پہلا حصہ۔ دوسرا کیا حصہ اس کلمے کا حصہ؟ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری توحید ہے۔ دوسرا بچوں نماز، ہے نا، ہر وقت میں جو ہے، ہر دن میں جو ہے 5 وقت کی جو ہے قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا۔ ہم پر ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر جو ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے نا۔ کفر اور اسلام کے درمیان جو حائل چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ کفر سے ملا دیتا ہے۔ اور روز قیامت بھی سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا نماز کا ہی ہوگا۔ اگر ہماری نماز صحیح نکل آئی تو آگے بھی جو ہماری زندگی پار ہے وہاں پہ۔ اس لیے جو ہے بلا ناغہ ہم 1 وقت کی نماز بھی قضا کیے بنا ہمیں وقت پر نماز ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ ہمارا دوسرا فرض ہے۔ تیسرا بچہ یہاں پہ روزہ، ہے نا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح سے چوتھا یہاں پہ زکوٰۃ، اپنی آمدنی یا اپنی مال میں سے یا اپنی آمدنی یا وسائل میں سے متعین کردہ حصہ غریبوں میں زکوٰۃ کی شکل میں دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جو حج، زندگی میں کم از کم 1 دفعہ حج کرنا ضروری، اگر وہ صاحب وسائل ہے تو اس طرح سے ہمارے اسلام کے 5 فرائض ہیں بچوں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ہے نا، اسلامی تعلیمات اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے یہ 5 فرائض۔ چلیے اس پہ 2-4 کوشچن پوچھتی ہوں، پھر آگے بڑھیں گے بچوں، آپ کو ریویژن بھی ہوتا جائے گا۔ اسلام سے کیا مراد ہے؟ چلو بچوں جلدی بولو، اسلام سے کیا مراد ہے؟ صحیح جواب، اسلام سے مراد خدا واحد کی عبادت کرنا۔ اسلام کے فرائض کتنے ہیں بچوں؟ ماشاءاللہ، کتنے ہیں بچوں؟ 5 فرائض ہیں۔ اسلام کا پہلا فرض کون سا ہے؟ الحمدللہ، کلمہ توحید۔ مسلمانوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے بچوں؟ 5 وقت کی۔ حج کا فریضہ کون سے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ ذی الحجہ، صحیح جواب۔ چلیے دیکھیے صحیح ہے نا، اسلام سے مراد خدا واحد کی عبادت کرنا۔ اسلام کے فرائض کتنے بچوں؟ 5 ہیں۔ اسلام کا پہلا فرض کلمہ۔ مسلمانوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی۔ حج کا فریضہ کون سے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں، ہے نا۔ چلو بچوں، تو یہاں تک پرفیکٹ سمجھ میں آیا آپ کو۔ اب آگے بڑھیں گے، تو اب مذہب اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کس طرح سے کرنے لگی، کون کی، کیا، کس طرح سے کی؟ تو مذہب اسلام کی تبلیغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جنہوں نے دین کی تبلیغ و اشاعت کی ذمہ داری اپنے سر لے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ کہا جاتا ہے۔
انہیں کیا کہتے ہیں بچوں؟ خلیفہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں؟ خلیفہ کہتے ہیں، جس میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر اس کے بعد بھی جو ہے خلافت کا زمانہ ایسا چلا، ان کو جو ہے بچوں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کیا کہتے ہیں بچوں؟ خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مذہب اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کی ذمہ داری جنہوں نے اپنے سر لی، انہیں کیا کہتے ہیں بچوں؟ خلیفہ کہتے ہیں۔ تو خلفاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایماندارانہ کوششوں سے مذہب اسلام صرف ایک ہی صدی میں مغرب میں اسپین سے لے کر مشرق میں ہندوستان تک پہنچ گئے، یعنی پوری دنیا تک یہاں پہ پھیل گیا۔ کیوں اتنے جلدی کس طرح سے اشاعت ہو گئی؟ ایسے کون سے عناصر تھے جس کی وجہ سے مذہب اسلام جو ہے اتنی تیزی سے پھیلا؟ تو سب سے پہلے مذہب اسلام سادگی کا مذہب ہے نا۔ دوسرے مذاہب میں جس طرح سے کٹر پن ہے یا سختی ہے، جانوں کی قربانی دو، اس طرح سے جس طرح سے ہم عیسائی مذہب کے بارے میں پڑھے کہ کس طرح سے چرچ کے پادری یا پوپ یا گرجا گھروں میں رہنے والے زمیندار لوگوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، انٹیلیجنس نامی ان کو نجات کے پروانے دیتے تھے جو خریدنا ضروری رہتا تھا۔ اس طرح سے ہمارے مذہب اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مذہب اسلام سادگی کا مذہب ہے، اس لیے عام لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتا ہے، انہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ دوسرا یہاں پہ خلفاء اور صحابہ اکرام کی اشاعتی جو سرگرمیاں تھے، جو انہوں نے پیار سے، محبت سے، شفقت سے، اپنے حسن اخلاق سے جو ہے اسلام کو پھیلایا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کا عقیدت مندوں کا یقین اور ایمان بھی اس کا ایک سبب تھا، اور حکمرانوں کی مذہبی دلچسپی تھی اور موافق سیاسی حالات جو تھے، ان تمام عناصر کی وجہ سے مذہب اسلام جو ہے بہت تیزی سے جو ہے کہاں سے؟ مغرب میں اسپین سے لے کر مشرق میں ہندوستان تک بچوں پہنچ گیا۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق تھے، ان کا عدل تھا، ان کا انصاف تھا، جس کی وجہ سے مذہب اسلام اتنی تیزی سے پھیلا ہے۔ پہلے تو بہت مصائب، بہت مشکلات اٹھائے ہیں، لیکن خلفائے راشدین کے دور میں جو ہے انہوں نے مذہب اسلام کو پوری دنیا تک پھیلا دیا ہے۔ تو مذہب اسلام کے عطیہ جات کیا ہیں؟ کون کون سی دین ہے کر کے یہاں پہ بچوں؟ تو خسرہ اور دیگر بیماریوں کے لیے ادویات کی تیاری اور طبی کتابوں کی انہوں نے تخلیق کی ہے مسلمانوں نے۔ سائنس اور علم ریاضی میں نئے نئے تحقیقات اسلام میں ہوئے ہیں۔ جغرافیہ، علم فلکیات سے متعلق دنیا کو انہوں نے متعارف کرایا۔ فن اور فن تعمیرات کے ضمن میں اسلام کی دین بہت ہی اہم رہی ہے، جو انڈو سارسنک طریقہ ہے، گنبد کا، کمان کا، یہ تمام جو ہے مذہب اسلام کی دین ہے۔ سائنس کی نئی نئی طریقہ جو عناصر جو دریافت ہوئے ہیں وہ مذہب اسلام کے سائنسدانوں نے کیا ہے۔ علم ریاضی کے ماہرین میں لو، یہاں پہ وہ تمام مذہب اسلام سے تعلقات رکھنے، جغرافیہ، فلکیات، یہ تمام میں جو ہے ان کی دین بہت ہی اہم رہی ہے۔ اسلامی فن تعمیر جیسے اس میں رومن، بینجنٹائن اور ایرانی طرز تعمیر کا اطلاق دنیا کی بہت ساری اہم تعمیرات میں بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ تمام کیا تھے بچوں؟ مذہب اسلام کے عطیہ جات ہیں جو انہوں نے دنیا کو دی ہیں۔ لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ مذہب اسلام میں فرقہ بندی یہاں بھی شروع ہو گئے، فرقے یہاں بھی وجود میں آنے لگے، ان میں بھی انتشار ہو گیا۔ تو دیگر مذاہب کی طرح سے اسلام میں بھی فرقے عقائد کی بنا پر فرقے وجود میں، اور خاص کر جو ہے شیعہ اور سنی دو فرقے یہاں پہ ہم مانے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین تھے، جو خلفائے راشدین تھے، جس میں پہلے خلیفہ جو بنتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پھر علی کرم اللہ جو آتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس طرح سے جو ہے اسلام ابھی تک دنیا میں موجود ہے، اور آخر تک رہنے والا مذہب کون سا ہے؟ مذہب اسلام ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، کوئی کتاب نہیں نازل ہوگی، مذہب جو دنیا میں رہے گا مذہب اسلام رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن مجید جو ہے آخری کتاب ہے بچوں۔ تو یہ تھا عیسائی مذہب اور مذہب اسلام۔ چلے اس پہ ایک دو چار کوشچن پوچھتے ہیں، پھر ہوم ورک لکھ لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو کیا کہا جاتا ہے؟
ماشاءاللہ خلیفہ، صحیح جواب۔ خلیفہ اول کون ہے؟ ماشاءاللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، صحیح جواب لکھے۔ خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے؟ الحمدللہ 4، صحیح جواب۔ اسلام کن 2 فرقوں میں بٹ گیا ہے؟ ماشاءاللہ سیاہ اور سنی۔ چلیے دیکھیے جواب صحیح ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلفائے راشدین کی تعداد 4 ہے۔ اسلام کے 2 فرقے سیاہ اور سنی ہے۔ چلو بچہ اب اپنا ہوم ورک لکھ لیجئے، آپ کے لیے گھر پہ کام ہے۔ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی پر مختصر نوٹ لکھیے۔ سوال نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات لکھیے۔ سوال نمبر 3 عیسائیت کی اشاعت کس طرح ہوئی؟ سوال نمبر 4 عیسائی مذہب کی اہم دین کیا ہے؟ اسی طرح سوال نمبر 5 اسلام کے ظہور کے بارے میں لکھیے۔ سوال نمبر 6 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں لکھیے۔ سوال نمبر 7 اسلام کے 5 فرائض کون سے ہیں؟ سوال نمبر 8 ہے یہاں پہ اسلام کے اہم عطیہ جات کون سے ہیں؟ ہوگا؟ چلے ابھی اس کے بعد جو ہے لیسن آپ کو سمجھ میں آیا ہے نا، ایک اور یہاں پہ میں آپ کو ایک سرگرمی دوں گی، ہوم ورک بھی کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سرگرمی بھی دینے جا رہا ہوں۔ یہ سرگرمی کیجئے۔ کون سی سرگرمی ہے بچوں؟ یہاں پہ دیکھیے سرگرمی آپ کے لیے ہے، پروجیکٹ ورک ہے آپ کے لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب لکھیے، ہے نا بچوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شجرہ نسب۔ اسی طرح سے آپ اپنا بھی شجرہ نسب لکھیے، آپ کا نام، والد کا نام، دادا کا نام، پھر پردادا کا نام، پھر ابا کے دادا کا نام، اس طرح سے اس کو ہم شجرہ نسب۔ اسی طرح سے خلفائے راشدین کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے۔ آخری کوشچن آپ کے لیے پروجیکٹ کے لیے اسلامی حکومت کے اب تک کے دارالحکومت کی فہرست بنائیے۔ تو A4 پہ جو ہے آپ کو پروجیکٹ ورک بنانا ہے۔ چلیے بچوں، تو آج کا ہمارا یہ لیسن تھا عیسائی مذہب اور مذہب اسلام۔ تو اتنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے مذہب اسلام جاننا، ہم اپنی آخری سانس تک بھی اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پڑھنا ہمارے لیے زندگی ہماری ناکافی ہو جائے گی۔ اتنے مسائل، اتنے احکامات موجود ہے بچوں، اس لیے وقت نکال کر جو ہے تاریخ اسلام کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پڑھیے، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیے، منتخب احادیث پڑھیے۔ چلو بچوں، تو آج کی کلاس کا اختتام ہم یہیں کرتے ہیں دعاؤں کی گزارش کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔